अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। हमारा देखने का जो अदसा है, लेंस है हमारा, और जो हमारी ज़बान, जो हमारा माउथ पीस है, वो बदकिस्मती के साथ हमारी सियासी जमातों के बयानियों के साथ जुड़ा हुआ है। आज सबसे बड़ी ख़बर यही होनी चाहिए थी कि मुल्क में महंगाई का एक नया तूफ़ान, पहले से महंगाई तो है और बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफ़ा हुआ है और आने वाले दिनों में गैस की कीमतों में इजाफ़ा होगा। जो भी इक़दामात इस वक्त निगरां हुकूमत ले रही है, उसके असरात जब सामने आएंगे कुछ आए भी हैं। छापे मारे जा रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, बिजली चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन असल में जो इस वक्त आवाम का मसला है वो तो महंगाई है। लेकिन हमारी सियासी जमातें सब्र का जो हमारे इम्तिहान ले रही हैं, उसका दुखड़ा हम कहाँ पर रोएं। आज आपके सामने यही बात रखता हूँ कि हमारी इज्तिमाई दानिश का मजाक उड़ाया जाता है, हमें समझा जाता है कि हम कोई बेवकूफ़ हैं। आज से 2 महीने पहले तक आप बगलगीर थे, आपकी जो है मोहब्बतें ख़त्म नहीं हो रही थीं, आप एक दूसरे के चचा भतीजे और भाई और बहन बने हुए थे, और आप एक दूसरे की सियासी लेगेसी को ओन कर रहे थे, उसे दुरुस्त करार दे रहे थे। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि आज एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कल आपको इक़्तिदार चाहिए था, इक़्तिदार में हिस्सा चाहिए था, तो इसके लिए आप शीरो शकर थे। आज आपको इक़्तिदार मिलना है इलेक्शन के नतीजे में, तो आप उस इलेक्शन की तरफ देखते हुए एक दूसरे को गिराने पे तुले हुए हैं। एक दूसरे की गर्दन पर आपने तलवारें रखी हुई हैं। एक दूसरे के बयानिए को तस्लीम करना दूर की बात, एक दूसरे की पॉलिटिकल लेगेसी को ही आप धुतकार रहे हैं इस वक्त। हनीफ अब्बासी साहब ने बात की है कुछ, मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा, ये तो होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त ये तमाम सियासी जमातें, जिसमें बड़े बड़े सुकरात और बुकरात मौजूद हैं, जो मईशत को भी समझते हैं, जो प्लानिंग डिवीजन्स भी चलाते रहे हैं, जो मुल्क को माजी में तरक्कियां देते रहे हैं, वो इस वक्त हमारे सामने रखते कि कैसे टैक्स नेट बढ़ेगा, कैसे सर्कुलर डेट कम होगा, कैसे पाकिस्तान माशी बहरान से निकलेगा। ये इक़्तिदार में आएंगे तो इनके पास कौन सा फार्मूला है जिसके तहत ये मुल्क को आगे लेके चलेंगे, आवाम के मसाइल कम करेंगे, मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। कोई बात आपको सुनने को नहीं मिलेगी। ये सियासी मुशगाफियाँ, क्योंकि मेरा आपका पूरी कौम का जोश इस वक्त गरमाना है, सबको जोश दिलाना है, ताकि इलेक्शन में इनको किसी तरह वोट पड़ सके। कंट्रोवर्सीज पैदा करनी है, एक दूसरे को एक दूसरे के सामने खड़ा करना है। क्या एक दूसरे के सामने खड़ा करके मसाइल का हल निकलेगा? ये सवाल रखेंगे मेहमानों के सामने। नवाज शरीफ साहब वतन वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, उनकी डेट आ चुकी है, बहुत अच्छी बात है। उनकी कानूनी टीम ने उनको मशवरा दिया है, उनको ब्रीफिंग दी है आज कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो कोई कानूनी रुकावट उनके दरमियान ऐसी नहीं है जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो उनको उनकी कानूनी टीम ने क्लियरेंस दे दी है कि आप तशरीफ़ ला सकती हैं। एक और मामला जिसका बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिक्र कर रहे हैं, वो है लिविंग प्लेइंग फील्ड। और उन्हें ये याद आ रहा है कि लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं है। पिछले हफ्ते तक वो कठपुतलियों का भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन आज वो ये कह रहे हैं, कल का उनका बयान है कि लिविंग प्लेइंग फील्ड की शिकायत उन्हें एक सियासी जमात से है। ठीक है, नैब तरमीमी जो नैब का जो कानून था उसमें तरमीम की गई थी, वो कलअदम करार दे दी गई हैं। उसका मुस्तकबिल क्या होगा? आज परवेज़ इलाही साहब को 12वीं मरतबा गिरफ्तार कर दिया गया। चेयरमैन PTI जो हैं वो मुसलसल मुश्किलात में शिकार हैं, तो इसमें कानूनी और आइनी माहिरीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर शोएब शाहीन साहब मेंबर हैं तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के। सर बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आइन कानून हैं अभी। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सलीम बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार, हमारे उस्ताद, बहुत बहुत शुक्रिया सर सलीम बुखारी साहब। सर सबसे पहले तो हालांकि ये आवाम का मसला इस वक्त तो कम अज़ कम नहीं है, आवाम का मसला तो इस वक्त महंगाई है, परेशानी है, गुर्बत है, उनको रोज़गार मिले, मुल्क के हालात अच्छे हों, ये है। ये सियासी जमातें जो अभी अभी हुकूमत करके निकली हैं और दोबारा हुकूमत में आने की तकदौ में हैं, सर ये दोबारा से आवाम के अंदर वही सारी बातें लेकर आ रही हैं जिससे और इंतशार ही पैदा हो सकता है। लोग एक दूसरे के सामने खड़े हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए बुरा भला कह सकते हैं। मुल्क के मसाइल का हल इन दोनों के पास है नहीं, करना नहीं चाहते, या अभी वक्त ही नहीं है। माजी में तो खैर जो इस वक्त की सूरत हाल है वो जाहिर सी बात है, सिर्फ एक चेयरमैन तहरीक इंसाफ वाली हुकूमत या PDM की हुकूमत का तो शाखसाना नहीं है, ये तो सबकी पॉलिसीज़ का तसलसल है। इनके पास कोई हल नहीं होता सर कि कोई हल दें, आवाम को कोई ढंग की बात बताएं। जी, ये आपका सवाल मुझसे है? जी सर आपसे ना, आप इतने अरसे से इनकी सियासत को देख रहे हैं, बताएं कि ये कभी कोई ढंग की बात भी कौम को बताएंगे या आपस में लड़ते ही रहेंगे?
بہت شکریہ آپ کا مسعود، آپ نے پروگرام میں یاد کیا آپ نے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو ہم نے پچھلے کئی سالوں سے جو سیاست اب دیکھتے آ رہے ہیں اس میں تینوں ہی بڑی پارٹیاں جو ہیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، چاہے نون لیگ ہے، چاہے وہ تحریک انصاف ہے، عوام کا مسئلہ تو انہوں نے کوئی حل کر کے دیا نہیں ہے. اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. عوام ان سے بیزار ہیں. عوام سے جا کے اس وقت آپ پوچھیں مہنگائی نے ان کا کیا حال کیا ہے. ایک دن میں 26 روپے لیٹر پٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے. اس کے بعد اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے اس نے زندگی عذاب کی ہوئی ہے. تو حل تو ان کے پاس اس دو وجہ سے نہیں ہے. ایک تو یہ کہ وہ اپنی لڑائیوں سے باز آئیں گے تو عوام کی بہبود کا سوچیں گے. ان کے اپنے آپس کے قصیے ہی طے نہیں ہوتے ہیں تو عوام کی بہبود اور بھلائی کی بات تو خیر آپ چھوڑ دیجئے، ان سے توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے. اب بھی آپ دیکھ لیں کہ 16 مہینے کی حکومت ایک ساتھ کرنے کے بعد جو منظرنامہ ہمارے سامنے ہے، بلاول صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب ہم تو اپنی 4-5 وزارتوں کا جواب دے سکتے ہیں، باقی تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ یعنی حکومتی اتحاد ہو اور اس کی ایک بڑی پارٹی وہ یعنی مدت ختم ہونے کے بعد اس اتحاد کی یہ کہہ رہی ہو. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جو الیکشن کمپین ہے وہ سب سے پہلے اس کا آغاز بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا اور یقینی طور پہ انہوں نے ہارش زبان استعمال کی اپنے اس حکومتی اتحاد کی ایک بڑی پارٹی کے ساتھ. اور جو 2006 میں جو یعنی میثاق جمہوریت سائن ہوا تھا اس کے بخیے ادھڑ رہے ہیں ہر گزرتے دن نہیں، ہر گزرتے گھنٹے کے سر بعد. معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں تو ہم دیکھتے ہیں. میں آپ سے کچھ جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ تو ہم 20 سال سے میں بھی دیکھ رہا ہوں، 30-40 سال سے سر آپ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں یہ بیوقوف سمجھتے ہیں، یہ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں، یہ ہمیں سمجھتے کیا ہیں آخر کہ وہی باتیں جو یہ پہلے کرتے رہے. ابھی جب یہ اقتدار کے اندر موجود تھے تو اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ شہباز شریف صاحب سندھ تشریف لے آئیں، ہمارے ہاں پرفارمنس خراب ہے، وہ آ جائیں تو معاملہ حل ہو جائے. وہ کہتے تھے بلاول جیسا انرجیٹک بندہ ہمیں پنجاب میں چاہیے، مراد علی شاہ کو آپ ہمیں مرکز میں دے دیجئے. آج سر یہ باتیں کر رہی ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں ہمیں. ہاں میرے خیال سے آپ کی بات ٹھیک ہے. عوام کو بیوقوف سمجھنے کا مطلب ہے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، میں ایمانداری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام بیوقوف ہیں. عوام ان کے ہاتھوں بیوقوف کیوں بنتے ہیں اس کی بے پناہ وجوہات ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. لیکن جو حال اب عوام کا ہو گیا ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ اب ان کے ہاتھوں مزید بیوقوف بننے کے لیے تیار ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا جب فیلڈ میں یہ لوگ جائیں گے اپنے کانسٹیٹوئنٹس کے پاس تو ان کا کیا حال کرنا ہے انہوں نے، اس کے بارے میں میں پیشین گوئی کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ دس ٹائم اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی پولیٹیکل کیمپین. ان کو بہت ہزیمت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور کوئی بعید نہیں ہے کہ بعض جگہ پر ان کو ریزسٹ کیا جائے. یہ بات آپ میری لکھ لیجئے. جی سر بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اسی طرح کی صورتحال ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ میاں صاحب تشریف تو لا رہے ہیں، ان کو یہ صورتحال بتائی بھی گئی ہے یا نہیں بتائی گئی. بہرحال میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف ذرا کچھ قانونی معاملات پر. بیرسٹر شعیب شاہین صاحب، سپریم کورٹ میں جو آخری فیصلہ جسٹس بندیال صاحب کا نیب ترامیم کے حوالے سے ہے، سر اس کے مستقبل کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. بہت سے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے اپنے سامنے جو پہلا مقدمہ رکھا ہے، فکس کیا ہے، وہ ہے 148(3) کا مقدمہ ہے غالباً. یہ جب کیس وہ سنیں گے تو اس وقت جو ان کا مائنڈ پہلے سے ظاہر کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں، اس کے اوپر کئی بینچز کا وہ حصہ نہیں رہے. تو اس کا فیصلہ جیسا کہ وہ اپنا ذہن بتا چکے ہیں ویسا ہی آتا ہے. تو نیب ترامیم جو ہیں یہ زائل ہو جائیں گی، یہ جو فیصلہ آیا بندیال صاحب کا یہ ختم ہو جائے گا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح انہوں نے پہلے ماضی میں بھی کہا ہے کہ آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ پہلے کر دیجئے، جی لیکن اس کا فیصلے کے لیے 18 تاریخ فکس کر دی گئی. اور زیادہ امکان یہ ہے کہ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر آپ اگر پڑھیں اس فیصلے کو تو اس میں واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ اس طرح کی قانون سازی یہ آئین میں ترمیم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک. اس لیے کہ میرا نہیں خیال کہ اس کو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل یا اب ایکٹ کہیں وہ سسٹین کر پائے گا. اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کسی صورت بھی میرا نہیں خیال کہ جو ڈیسائیڈڈ کیسز ہیں اس کے اوپر آئے گا. ایک بات تو یہ طے ہے. دوسری بات یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر گورنمنٹ آف پاکستان جانا چاہے، فیڈرل گورنمنٹ، کہ وہ اس کو ریویو میں جائیں، اور میرا نہیں خیال کہ وہ ریویو میں جائیں گے کیونکہ وہ پارٹی تو ایز سچ ان کو تو کوئی گریونس ہونا ہی نہیں چاہیے. اور اگر ریویو میں وہ جاتے ہیں تو پھر جو تیسرے جج صاحب بیٹھیں گے، کیونکہ 3/2 کا فیصلہ ہے، چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں،
ظاہر ہے اب جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منصور صاحب اور تیسرے جج بیٹھیں گے، اور تیسرے جو جج ہوں گے اگر کوئی لارجر بینچ میں نہ گیا یہ کیس تو وہ تیسرے جج بیسیکلی ڈیسائسو رول ہوگا ان کا. لیکن میرا نہیں خیال کہ جن گراؤنڈز پہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے جو ججمنٹ دی ہے ریویو میں اس کو سیٹ اسائڈ کرنا یا اس کو ختم کرنا ممکن نہیں ہوگا بظاہر یہ لگتا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے تمام ادارے استعمال ہوئے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں. اور پی ٹی آئی آج سب سے زیادہ ظاہر آفت زدہ ہے اور جن حالات سے گزر رہی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ یہ نیب کا قانون اپلیکیبل ہو جائے گا، اس کے ساتھ پولیس جس طرح مس یوز کر رہی ہے اپنی آفیشیل پوزیشن کو، جس طرح ادارے کر رہے ہیں، مسنگ پرسن میں شامل کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کریں تو وہ دودھ کے دلے ہو جاتے ہیں، ورنہ 10 دفعہ 11 دفعہ عدالتیں ضمانتیں دیتے ہیں، ڈسچارج کرتے ہیں، فارغ کرتے ہیں، پھر 3 MPO میں اٹھا لیتے ہیں. کبھی کس چیز میں نقص امن کا خطرہ ہے جی، پرویز الہی کو کس کیس میں لائے تھے اسلام آباد میں، 4 مہینے سے وہ لاہور کی جیلوں میں ہیں، پنجاب کی جیلوں میں ہیں، لیکن وہ انہوں نے اسلام آباد میں امن کا خطرہ بن چکے ہیں، اس لیے یہاں سے وہ 3 MPO میں اٹھا لائے اور پھر اور مقدمات بنا دیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو صورتحال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا اگر مس یوز آف اتھارٹی کوئی شخص کر رہا ہے ان کو سزا دینی پڑے گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ احتساب کے قانون کو ہی ختم کر ڈالیں. احتساب کا مضبوط نظام رکھنا یہ ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے تاکہ کرپشن فری سوسائٹی ہم بنانے میں کامیاب ٹھیک. آپ کا اس پر تو قانونی موقف آپ کی تو رائے آ گئی شعیب صاحب، مگر کہ شاید ریویو میں اس کو ختم کرنا ممکن نہ ہو، آپ ایسا سمجھتے ہیں. آپ نے ایک اور بات بیچ میں کہی کہ آپ کو پولیٹیکل انجینئرنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، ساری چیزیں. سر معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کی حکومت تھی تو آپ اپنے مخالفین کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کر رہے تھے. آپ کے وزراء جو ہیں وہ آ کر احتساب کے نام پر تقریریں کیا کرتے تھے اور پھر بتا دیا کرتے تھے کس کی گرفتاری ہو رہی ہے، اور پھر لوگوں کی گرفتاری ہوتی تھی. اس میں چاہے شاہد خاقان عباسی ہوں، چاہے اس میں مفتاح اسماعیل ہوں، چاہے اس کے اندر دیگر لوگ ہوں، خود نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح سے ان کا کیس چلایا گیا، یہ سارا کچھ. تو سر اس کے لیے آپ لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ کسی کے ساتھ بھی نہ ہو. خود معذرت کرنی چاہیے کہ ہمارے دور میں ہوا، ہم نے بھی غلط کیا. ایک کورس کریکشن تو کرنی چاہیے نا، یا آپ کیا کہیں گے کہ بس ان کے ساتھ جو ہوا تھا ٹھیک تھا، اب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہمارے دور کا جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں اس کی ماضی میں کبھی تاریخ مثال نہیں ملتی کہ آپ کسی ایک لیڈر کے خلاف 180 سے زائد مقدمات بنا دیں. 2 کیس ہیں نا نیب کے، مجھے بتا دیں کہ باقی 178 جو کیس ہیں وہ کس کی بنائے ہوئے ہیں؟ وہ پولیس کے ہاتھوں سے نہیں بنے ہوئے. رانا ثناء اللہ کو آپ نے بند بات کیا. یہ ہے کہ اگر کرپشن چارجز ہیں تو بالکل قانون کیس کے ایک ہو یا مطابق 10 ہو، کریں. آپ نے اس پر مس یوز 20 30 کلو آپ نے ہیروئن ڈال دی. دیکھیں آپ نے کا لفظ کو میں آپ کو میں آپ کی حکومت کی بات کر رہا ہوں. واضح کر دیتا ہوں، میں واضح کر دوں. دیکھیں اس وقت اگر ANF نے غلط کیا تو میں پچھلے 16 مہینے مستقل رانا ثناء اللہ صاحب کو کہا کئی دفعہ کہ آپ اس وقت کے جو میجر جنرل صاحب ہیں ان کا احتساب کیجئے، اس وقت کے جو اداروں کے لوگ انوالو تھے ان کے خلاف ایکشن لیجئے. اور جو پچھلے چیئرمین نیب تھے جو بقول ان کے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوئے، تو شہباز شریف صاحب کے وہ مسنگ پرسن کے چیئرمین رہے تھرو آؤٹ، اور آج تک وہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا نہ چینج کیا، بلکہ وہ تو پسندیدہ ترین آدمی تھے ان کے. سر یہ تو نہیں ہوتا نا، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے. اداروں میں اگر غلط ہوا ہے، اداروں نے کیا، آپ کے وزیر شہریار آفریدی صاحب اللہ کو جان دینی ہے بار بار کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ جی میرے پاس ثبوت موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، قسمیں کھاتے تھے، حلف اٹھانے کو تیار تھے. دیکھیں سر مقصود صاحب بات یہ ہے کہ اگر میں کسی ایک وزیر کی خرابی کو اون نہیں کرنا چاہتا، اگر اس نے کیا غلط کیا، آپ لیڈر کو کرنا چاہیے تھا نا، ڈانٹنا چاہیے تھا ان کو. سن لیں وہ اگر اس کو کوئی آ کر رانگ انفارمیشن دیتا ہے اور وہ اس کو بلیو کرتا ہے ادارے کے کسی شخص کو، تو میرا خیال ہے کہ اس کی یہ معصومیت تو ہو سکتی ہے، لیکن بدنیتی کی بنیاد پر جس طرح آج پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس طرح مسنگ پرسنز میں لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے، جس طرح چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، جس طرح بچیوں کو، خواتین کو، عورتوں کو، مردوں کو اٹھایا جا رہا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے پریس کانفرنسز کے ذریعے ان کو. بس سر اس وقت آپ معصوم تھے، اس وقت یہ معصوم ہے، ان کو مجبور کیا جاتا ہے. تو یہ طرز عمل ہم نے کم سے کم، میں نے تو مشرف کے زمانے میں بھی نہیں دیکھا. ہم باقی زمانے تو چھوڑ دیں، نواز شریف زرداری صاحب کا زمانہ بھی چھوڑ دیں، یہ مشرف کے زمانے میں ہم نے تحریک چلائی،
ہمارے خلاف بھی مقدمات بنے، چلیں ہم لوگ بھی جیلوں میں گئے، ہمارے کچھ سر لوگ اسی شہید زمانے بھی میں ہوئے، نیب بنی تھی، لیکن جو مشرف کے کچھ زمانے آج میں ہو ہی رہا ہے نیب بنی یہ تھی، ماضی کی اور تاریخ میں اور کبھی نہیں ملتا۔ پھر 2-3 سال کے بعد نیب نے یہی پولیٹیکل انجینئرنگ کا کام شروع کر دیا تھا، بادی النظر میں مبینہ طور پر میں یہ الفاظ استعمال کر لیتا ہوں، بہرحال یہی ہوتا رہا ہے۔ بہرحال ایک کورس کریکشن کی ضرورت ہے، سب کو ضرورت ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ملک کا نظام ٹھیک ہو، لوگوں کو ریلیف ملے اور اپنی غلطیوں سے ہم سیکھ کر آگے بڑھیں۔ بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب، سر آپ سے بھی یہی سوال، آپ کا کیا خیال ہے 183 کا جو کیس ہے اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے، اس کے بعد نیب ترامیم کا مستقبل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے 2023، اب اس میں جب سے یہ بنا ہے تو قاضی فائز صاحب وہ بینچ کا ایسا نہیں رہے، انہوں نے کہا ہے پہلے آپ اس پہ فیصلہ کر لیں۔ آپ نے انہوں نے جو بینچ تھا عطا بندیال صاحب، یہ دیکھیں کبھی ہسٹری میں ایسے نہیں ہوا کہ ایکٹ بننے سے پہلے، اس کو ایکٹ بننے نہیں گیا، جب وہ سائننگ کے لیے گیا تھا انہوں نے اس پہ سٹے دے دیا، کیونکہ ایکٹ جب بن جاتا تو ان کی جو بینچ کی پاور تھی وہ ختم ہو جاتی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو بینچ کی کانسٹیٹیوشن ہے اور جو کیس مارکنگ ہے یہ کوسچن مارک رہا ہے پوری سپریم کورٹ میں پچھلے 4-5 سالوں سے، اور انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ اخباروں کے اندر بہت اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا آیا ہے کہ کتنے بینچ میں کون سے مخصوص جج رہے ہیں، اور 300 دفعہ جو بینچ بنے ان میں 2-3 مخصوص جج رہے ہیں۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک اچھا لا تھا، اور قاضی فائز صاحب کا شروع سے خیال ہے کہ چیف جسٹس کے پاس اتنی جو ہے ایبسلوٹ پاور نہیں ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ اس کا فیصلہ کریں یا اس کو ویلیڈیٹ کریں یا اس کو سیٹیسفائیڈ کر دیں، اب سٹے پہ چل رہی ہے، تو اب میرے حال میں انہوں نے یہ کیس فکس کر دیا ہے۔ ان کا پہلا جو ہے وہ ٹیسٹ کیس یہی ہوگا، کل سنڈے، کل وہ حلف لیں گے، تو منڈے کو جب وہ اپنی کرسی پہ انشاءاللہ بیٹھیں گے تو پہلا کیس ان کا یہی ہے، تو اس کے بعد پھر آگے فیصلہ ہوگا کہ یہ بینچ جو ہے کس طرح بنیں گے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے یہ کل والے یا پرسوں والے کیس کی جو نیب کا ہے، تو نیب کے اندر دیکھیں ترمیم، یہ جو ترمیم ہے یہ ریکارڈ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ اپنے طور سے بھی پیپر حاصل کر سکتے ہیں، سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر یہ والی تجویز خود پی ٹی آئی نے پیش کی تھی۔ یہاں المیہ یہ ہے کہ کوئی پارٹی جو ہے جائز کام بھی کرتی ہے دوسری پارٹی اس کے بغض میں یا اس کی عداوت میں، اس کو کہتی ہے یہ کام یہ غلط کر رہے ہیں۔ نیب کی ترمیم دیکھیں نا، انہوں نے کہا ہے اسپیسیفک لا ہے، یہ 16 شقیں جو تھیں جو چیئرمین تحریک انصاف نے کالعدم قرار دینے کی پٹیشن کی تھی، یہ پیش بھی تحریک انصاف نے کی تھی، آپ کہہ رہی ہیں؟ نہیں، اس میں بیشتر ترمیم جو ہے جب ان کی حکومت تھی، اس کی میں وجہ بتاتا ہوں، اس کے مطلب ہے ہمارے پاس ایویڈنس ہے، آپ بھی لے سکتے ہیں سینٹ سے اور قومی اسمبلی کے، انہوں نے کیوں پرپوز کیا تھا یہ امینڈمنٹ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نمبر 1 اس پہ سب کا کنسنسس تھا کہ 90 روز کا جو ریمانڈ ہے یہ بہت زیادہ فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہے، ایک بندے کو بغیر جو ہے وہ کسی کے آپ 90 روز جو ہے وہ کسی کی کسٹڈی میں دے دیتے ہیں، تو اس پہ سب ایگریڈ تھے کہ یہ ریمانڈ اگر مرڈر کے کیس میں آپ 14 دن کا ریمانڈ دیتے ہیں تو یہ کتنا بڑا کیس ہوتا ہے نیب کا، تو اس میں آپ 90 دن کا ریمانڈ دیتے ہیں، وہ اب ان کی فیور میں تھا، اس کو بندیال صاحب نے سیٹیسفائیڈ نہیں کیا، وہ ٹھیک ہے، اس کا فائدہ سب سے بڑا پہلا جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو پہنچے گا۔ اس کے بعد نیب جو ٹرائل کورٹ تھی اس کے پاس بیل کی پاور نہیں تھی، وہ جو نہیں، میں آپ کو میری بات سن لیں، آپ یہ میں نے کل بھی پڑھا ہے اس کو، یہ 90 دن والا معاملہ تو چیلنج ہی نہیں ہوا سر۔ نہیں، انہوں نے پورا ایکٹ جناب انہوں نے پورا چیلنج کیا ہے، 44 میں سے 14 شقوں کو چیلنج کیا تھا۔ نہیں، 14 شقوں کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا کچھ ایسی اچھی چیزیں، آپ نیب جو ٹرائل کورٹ کا بیل کا جو رائٹ تھا وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا یہ آدھا تھو آدھا مطلب ہے وہ کیا کہتے ہیں ہب اس طرح نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ ترمیم خود اب ایک پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی تو آپ کو پتا انہوں نے کہا جی بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، کوئی فیڈرل سیکرٹری فائل پہ سائن نہیں کر رہا تھا، کوئی ایڈیشنل سیکرٹری، کوئی جو ڈائریکٹر جنرل تھے ڈپارٹمنٹ کے وہ سائن نہیں کر رہے، انہوں نے کہا جی بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، گروتھ نہیں ہو رہی، سلو ہو رہی ہے، اس کو چینج کرنا چاہیے۔ اب وہی جو بیوروکریسی کو سول سرونٹ کو اصلاح سے باہر کیا گیا، انہوں نے کہا جی یہ تو بہت غلط کام ہے، سول سرونٹ کو دوبارہ نیب کے اندر لانا چاہیے۔ پھر دیکھیں پبلک آفس جو ہولڈر تھے اس میں صرف 35 ریفرنس ہے۔ آپ مجھے بتا دیں، ریکارڈ کی بات ہے، بخاری صاحب بھی سن رہے ہیں، آج دن تک کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر سے یا جو بھی سیاسی طور پہ انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے اس پہ کسی سے کتنی ریکوری ہوئی ہے اور وہ کتنا اس کی جو کنویکشن ہے وہ سسٹین کر سکی ہے ہائی کورٹ کے لیول پہ۔ یہ بات بار بار ہوتی ہے سر ادارے کو صاحب، یہ جو آپ فرما رہے ہیں بار بار ہوتی ہے۔ سلیم بخاری صاحب، کیا یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ ملک میں احتساب کے ادارے فورم بہت سارے موجود ہیں،
تو یہ نیب جیسے ادارے جو ہیں ان کو ختم ہو جانا چاہیے. چیئرمین تحریک انصاف بھی یہ بات کر چکے, نواز شریف بھی یہ بات کر چکے, بلاول بھی یہ بات کر چکے, اس کے علاوہ ان کی باقی لیڈرشپ بھی یہ ساری بات کر چکی. یہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں اس وقت ان کو نیب اچھا لگتا ہے, جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو ان کو نیب برا لگتا ہے. سر یہ اس گومگو کی کیفیت میں رہتے کیوں ہیں؟ یہ پاورفل نہیں ہوتے, ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی, یہ کر نہیں سکتے, یا یہ کرنا نہیں چاہتے, یا ان کی نظر یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اقتدار میں ہوں گے تو اپنے مخالفین کے لیے اس کو استعمال کریں گے. بدنیتی ان کی ہوتی ہے. آپ کا اس میں جواب جاننا چاہتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے پہلے سلیم بخاری صاحب آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ آخر نیب کے خلاف بھی ہیں لیکن نیب کو یہ بچانا بھی چاہتے ہیں, تو اس پر تو آپ جواب دیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, جو آپ مناسب سمجھیں اس کا جواب پہلے دیجیے کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں. ان کی قانونی ٹیم جس میں اعظم نذیر ترڑ صاحب ہیں, امجد پرویز صاحب ہیں, انہوں نے بریفنگ دی ہے, باقی شرکا کو بھی بریفنگ دی ہے. انہوں نے کہا ہے نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس آنے میں قانونی مسائل کے حوالے سے کوئی مشکلات درپیش نہیں آئیں گی. اس کو آپ کس طرح سے سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں تو جو نواز شریف صاحب کے کیسز کے بارے میں پتہ ہے وہ یہ پتہ ہے کہ وہ سزا یافتہ ہیں, جیل سے وہ باہر گئے تھے, واپس آئیں گے تو انہیں جیل میں آنا ہوگا, اور وہ ایبسکانڈر بھی ہیں. تو یہ تمام معاملات ہیں, لیکن ان کی قانونی ٹیم سمجھتی ہے انہیں کوئی مشکلات, مطلب یہ نہ مشکلات کا نہ ہونا مطلب یہ کہ جیل نہیں جانا, انہوں نے گھر جانا ہے. دیکھیے پہلا سوال میرے خیال سے پہلے لے لیتے ہیں. مجھے تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی عقل کا ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے, اس لیے کہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا قانون جو اس وقت سیاستدانوں کو قابو کرنے کے لیے اور اپنی کنگز پارٹی بنانے کے لیے تخلیق کیا گیا تھا, اس کی اونرشپ لے کے اس کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں. میرے لیے تو اس پر مجھے تو بہت حیرانی ہے کہ اس میں کیڑے بھی نکالتے ہیں, اس کو خود سے استعمال بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. اور سپریم کورٹ کو لے لیجئے تو ایک سے زیادہ مرتبہ سپریم کورٹ کی لیڈرشپ یعنی چیف جسٹسز اس قانون کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں. یہ جو حال ہی کے ابھی جو ریٹائر ہوئے ہیں جو بدیال صاحب, انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا کہ دس انسٹیٹیوشن واز کریٹڈ فار پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ. مجھے آپ یہ بتائیے اس ریمارکس کے بعد کیا اس قسم کے قانون کو موجود رہنا چاہیے؟ ایک بات کارکردگی ذرا دیکھ لیجئے گا. آپ مجھے بتائیے کوئی ایک سیاسی مقدمہ اب تک ثابت ہوا ہو, کوئی ایک پیسے کی کسی سیاستدان سے انہوں نے ریکوری کی ہو, تو مجھے ذرا انلائٹن کر دیجئے. تو اس پوری صورتحال میں تو حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ یہ سیاسی جماعتیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسری سیاسی جماعتوں سے سیاسی انتقام کے لیے ایک ایسے ادارے کو استعمال کر رہی ہیں جو ایک فوجی ڈکٹیٹر نے کریٹ کیا تھا. دوسرا سوال آپ کا جناب نواز شریف کی واپسی کے بارے میں. میرے خیال سے کل جو فیصلہ جاتے جاتے کر گئے ہیں بندیال صاحب, اس کے بعد ان کی واپسی پھر ایک دفعہ میرے نزدیک مشکوک ہے کہ وہ 21 اکتوبر کو واپس آ جائیں گے. دو وجوہات ہیں اس کی, وہ میں بیان کر دیتا ہوں. پہلے یہ تاثر تھا کہ شاید وہ جو زیرو رسک کی بات جو کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو رہا ثناء اللہ نے اور خواجہ آصف صاحب نے, وہ ہو گیا تھا اس لیے کہ راہداری ضمانت ملنی تھی. ہمارے پاس ایک پیٹرن ہے نا, آپ دیکھ لیجئے ڈار صاحب کیسے واپس آئے تھے. تو اور انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا تھا کورٹ میں. میاں صاحب تو سزا یافتہ ہیں, جیل سے میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب میں سزا کی طرف آ رہا ہوں نا جی. تو وہ کورٹ کو سرنڈر کریں گے. کورٹ میں جو کیس جو ہے, جو اس کے باقی کے 6 ملزم تھے وہ چونکہ بری ہو چکے ہیں, اس لیے کہ کیس ثابت نہیں ہوا, اس لیے یہ خیال تھا ان کا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا. لیکن اب یہ نیب کے وہ سارے ترامیم جو واپس جانے کے بعد چونکہ سارے کیس دوبارہ کھل جائیں گے, تو ایک نئے سرے سے پی ایم ایل این کو ایفرٹ کرنی پڑے گی کہ کیا اس کی گرفت میں نواز شریف صاحب دوبارہ تو نہیں آئیں گے. تو مجھے ایز ون انڈیویجول یا آپ جرنلسٹ کہہ لیجئے, مجھے لگتا ہے کہ 21 اکتوبر والی واپسی جو ہے یہ پھر دوبارہ ڈیفر ہوگی. جی شعیب شاہین صاحب, آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ آج اعظم نذیر ترڑ اور امجد پرویز جو ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی, باقی جو اس میٹنگ میں لوگ موجود سب کو کہا کوئی مشکلات نہیں ہے جی, میاں صاحب آ جائیں. اور یہ نیب ترامیم جو ہے نا, ان کا نواز شریف صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے. سلیم بخاری صاحب جو کہہ رہے ہیں سر آنکھوں پر, لیکن ان کی ٹیم تو ایسا مانتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات میں واضح کر دوں کہ جن چیزوں کو ہم نے قانون کے مطابق سمجھا, آئین کے مطابق سمجھا, اس کو چیلنج نہیں کیا تھا, جیسے 15 دن کا ریمانڈ, اور بلکہ یہ جاتے جاتے
ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کو 15 دن کو 30 دن کر کے گئے تھے جولائی میں. حالانکہ یہ 9 کو بھی امینڈ کر سکتے تھے لیکن جان بوجھ کے اس لیے نہیں کیا کہ تاکہ اس کا اطلاق صرف خان صاحب پہ تو ہو, باقی آئندہ کے لیے کسی کے اوپر نہ ہو. چلے خیر اس کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں. دیکھیں قانون کے مطابق ان کو جیل جانا پڑے گا, ان کو میرٹ پہ اپنے کیسز ڈیسائیڈ کرانے پڑیں گے, اور وہ ایبسکانڈر ہیں اس وقت. ایبسکانڈر ہونا اٹ سیلف بہت بڑا ایک ڈسکریڈٹ ہوتا ہے ٹو دی ایکیوزڈ کہ جناب آپ کنوکٹڈ بھی ہیں, ایبسکانڈر بھی ہیں, آپ 5 سال نہیں آئے اور آپ نے کوئی وجہ بیان نہیں کی 4 ہفتے کا ٹائم دینے کے بعد, اور اس کے علاوہ جو باقی مقدمات ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ کہہ دینا. اب اس میں ایک بات اور دیکھیں, جب لا منسٹر خود میاں نواز شریف صاحب کے وکیل, وہ قانون بنانے والے اور قانون پاس کرنے والے وہ جن کی لسٹیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں, تو جو پرسن اسپیسیفک لا ہوگا انہوں نے کیا کیا, اپنے مقدمات سامنے رکھے اور اس کے اندر جو تبدیلی لا سکتے تھے. مثلا ان کے ایک سابق منسٹر کی کرپشن چارجز تھے 45 کروڑ, انہوں نے کہا جی 50 کروڑ سے کم ہم اس پہ لیں گے نہیں. ایک وہ خواجہ برادران کے خلاف افیکٹڈ پرسنز تھے 86, انہوں نے کہا 100 بندہ جس میں ہوگا وہ نیب ٹیک اپ کرے گا, باقی کوئی نہیں کرے گا. اس طرح انہوں نے, اور پھر مس یوز آف اتھارٹی کے بارے میں, بے نامی دار کے بارے میں, اور جو ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس ہے. مثلا آپ کے پاس اگر 1 ارب روپیہ آج آپ کے اکاؤنٹ میں تھا, آپ نے نکلوا لیا ہے, کل آپ کے خلاف انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے, آپ کے پاس جس دن 1 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے, آپ کو صرف وہ دیکھنا ہے, آپ نے پیچھے نہیں دیکھنا اور نہیں پوچھنا. اور شعیب شاہین صاحب اس میں جو وضاحتیں دے رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں بنتی, وہ اس لیے کہ جب یہ حکومت بن رہی تھی پی ڈی ایم کی تو آصف علی زرداری صاحب نے ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ ہمارے جو لو ہینگنگ فروٹ ہیں وہ ہمیں فوراً لے لینے چاہیے, اور وہ 2 ہی تھے. وہ ایک تھا آپ کے الیکشن ایکٹ جو تھا اس میں تبدیلی, اور دوسرا جس کو انہوں نے ریفارمز کا نام دیا, دوسرا نیب قوانین میں تبدیلی. تو وہ تو آئے اس ایجنڈے کے ساتھ تھے, انہوں نے تو بیان کیا تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے مقدمات اس طریقے سے ختم کرانے ہیں تو پھر احتساب کے نظام کو ہم بند کر دیں نا, پھر احتساب کسی کا نہ ہو, آپ جائیں کرپشن کریں. مجھے نواز شریف صاحب کے بارے میں بتائیں تاکہ میں آگے بڑھوں, آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کو جیل جانا ہوگا یا جو ان کی قانونی ٹیم, کیونکہ ان کی قانونی ٹیم تو کہہ رہی ہے کہ آپ آ جائیں, کیا پھنسائے گی تھوڑی ان کی قانونی ٹیم ان کو؟ دیکھیں بالکل بے شک وہ نہ آئیں یا آئیں یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہوگا, لیکن مجھے تو پہلے بھی یقین نہیں تھا کہ وہ آئیں گے 21 اکتوبر کو. لیکن اب بھی یقین نہیں ہے. لیکن قانون کے مطابق ان کو جیل جانا پڑے گا, ان کو بیل کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا ان تمام مقدمات میں, اور اسپیشلی جن میں 2 کیسز میں کنوکٹڈ ہیں اس کے لیے اپنا ججمنٹ سسپینڈ دوبارہ کرانی پڑے گی, اور اس کو ریسٹور بھی کرانا پڑے گا کیونکہ وہ ڈسمس بھی ہو چکی ہیں ان کی اپیلیں. تو یہ سارا پروسیس میرے پاس دو ووٹ ہو گئے, ایک سلیم بخاری صاحب کا, ایک آپ کا, جو آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب شاید واپس نہ آئیں. بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب, نئی ڈیولپمنٹس کے بعد اس سینیریو میں جہاں پر نواز شریف صاحب کی ٹیم کہہ رہی ہے کہ آپ آ جائیں, آپ کے لیے قانونی مسائل نہیں ہیں, آپ کا کیا ماننا ہے کہ نواز شریف صاحب کو قانونی طور پر جو بیٹل لڑنی ہوگی وہ ان کے لیے سخت ہوگی, آسان ہوگی, مشکل ہوگا, جیل جانا ہوگا, گھر جانا ہوگا, آئیں گے نہیں آئیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ دیکھیں میری ووٹ معذرت کے ساتھ ڈیفرنس ہے. آپ ان کے پہلے کیس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ ان پہ کس بونڈے طریقے سے کیس بنائے گئے, اور جو 2 کیس آلریڈی وہ اس میں کنوکشن ہو چکی ہے, وہ اس پہ نیب کا کوئی اثر نہیں ہے, کوئی بالکل اثر نہیں ہے ان کا. دیکھنا ایک کیس جو ہے وہ جو ایون فیلڈ والا ہے, اس میں 2 جو ایکیوز تھے ساتھ, مریم اور کیپٹن صفتر, وہ آلریڈی ایکوٹل ہو چکی ہے ان کی. تو ان کی اپیل جب آئیں گے تو انہوں نے جب ڈسمس کیا انہوں نے ساتھ لکھ دیا تھا کہ جب جو ہی وہ سرنڈر کریں گے تو وہ ریکویسٹ کریں گے تو اپیل بحال ہو جائے گی. تو ان کا کیس اگر وہ چلتا ہے اپیل والا, تو وہ جو سنٹینس سسپینشن پہلے آلریڈی ایک کیس میں ان کو ہو چکے ہیں 4 to 6 میں, اور دوسرے میں میکسیمم چانسز ہیں. کیونکہ اب دیکھیں ایک کیس کے اندر میں آپ کو بتا دوں, یہ مطلب ججمنٹ لکھی ہوئی ہے, جب آئی او کو پوچھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ یار آپ نے ان کی انکم ڈٹرمن کی تھی کہ جب انہوں نے فلیٹ لی تھی ان کی انکم کتنی تھی, تو انہوں نے کہا جی میں تو نہیں ڈٹرمن کی تھی. تو انہوں نے کہا تھا یہ چارٹ بنا ہوا ہے فائل کے اندر انکم کا یا جس طرح ایسٹس کا, یہ کس نے بنایا ہے؟ تو آئی او نے کہا جی یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو بس فائل میں لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, فوراً سزا جو ہے اگلا کوشچن نہیں کیا, انہوں نے سسپینڈ کر دی کہ آپ کے پاس جو پروسیکیوشن کے پاس کیس ہے اس کے اندر جان نہیں ہے سسٹین کرنے کے لیے. تو اس طرح کے کیس بنائے گئے, اس طرح جس طرح جوڈیشری کو استعمال کیا گیا تھا. دیکھیں نا آپ تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں, اور جس طرح پہلے انٹرو میں آپ نے کہا ہے ثابت کرنا ہوگا نا چاہیے اپنی کورٹ کے غلطی اندر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے کہ اب نئی کورٹ ہوگی؟ نہیں, ایک پروسیس کے ذریعے جانا پڑے گا. میری بات سن لیں آپ پوری.
देखें उनको जो कानूनी प्रोसेस है उसके अंदर जाना पड़ेगा। जेल की जहाँ तक देखें तो उस जो आखिरी आर्डर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो भी आपकी जो सज़ा है वो भी जो सस्पेंड कर सकती है, क्योंकि जब बंदा अंदर जेल के अंदर चला जाता है फिर जो गवर्नमेंट की पावर होती है सीआरपीसी के अंदर वो भी अपनी सर यही तो पूछ रहा हूँ कि मियाँ साहब लैंड हुए, लाहौर में लैंड हुए, तो लैंड होने के बाद कहाँ जाएंगे? रायबंड जाएंगे, मॉडल टाउन जाएंगे, देखें या जेल रायबंड भी जा सकते हैं, अगर मॉडल टाउन भी जा सकते हैं, रायबंड भी जा सकते हैं। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनके आने से एक दिन पहले रायबंड को सब जेल डिक्लेयर कर सकती है, मॉडल टाउन को सब जेल डिक्लेयर कर सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ पावर होती है, तो वो जिधर भी जाएं किसी गेस्ट हाउस में जा सकते हैं, जी हमने इसको सब जेल डिक्लेयर कर दिया। ये कोई मुश्किल नहीं होता, गवर्नमेंट अगर करना चाहे तो हर काम कर सकती है, ये पावर है गवर्नमेंट के अंदर, ये मतलब उनके अंदर लीगल स्टैट्यूटरी पावर है गवर्नमेंट के अंदर कि वो किसी भी जगह को जेल डिक्लेयर कर सकती है। देखें ना, एक उनके या तो अगेंस्ट इतना स्ट्रांग केस हो कि आप उनको अगर जेल डिक्लेयर कहती है जी जो उनका अपना जाती उम्र का घर है वो सब जेल है, और मियाँ साहब जाकर जाती उम्र में रहें और वहां से फिर अदालत में जाएं और जो रिलीफ लेना है वो लेंगे। हो सकता है बिल्कुल अदालत में जाएं, अदालत के आप सलीम बुखारी साहब अगर ऐसा होता है सस्पेंड कर दे तो उनके लिए आने में क्या मुश्किल है? सर सलीम बुखारी साहब अगर ऐसा होता है, मियां नवाज शरीफ साहब जिस सियासी माहौल में वापस आ रहे हैं और अवाम के अंदर अभी ये पीडीएम हुकूमत का जो गुस्सा मौजूद है, और फिर वो देखते हैं कि एक सियासी रहनुमा तो इस वक्त जेल के अंदर है, उसकी पार्टी भी जेल के अंदर है, उसके ऊपर क्रैकडाउन भी है, दूसरी तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब आते हैं और रायबंड को सब जेल बना दिया जाता है और उन्हें फिर रिलीफ मिलना शुरू होता है। फिर उनकी पार्टी कहती रही है कि जीरो रिस्क और डील की बातें भी होती रहेंगी। तो एक ऐसा बंदा जो इनकलाब का नारा लगा के गया था और उस तासुर ये लेकर आया कि वो डील करके वापस आ गया है, सर ये फायदेमंद होगा इनकी पॉलिटिक्स के लिए? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से नवाज शरीफ एक ऐसा फैक्टर हैं जो उनकी इंतखाबी मुहिम में जान डाल सकते हैं, जो लोगों को अभी भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। माहौल क्या बनेगा, इलेक्शनियरिंग किस तरह की होगी, इसके बारे में तो अभी मेरे ख्याल से पेशन गोई नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि पंजाब जैसा बड़ा सूबा जो है इसको क्लेम करती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ये उनका गढ़ है, तो ये तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि चूंकि नून लीग का मतलब ही नवाज शरीफ है, वोट बैंक भी उनका है, और आज तक आप देखिए तमाम तर कोशिशों के बावजूद, ये कोशिशें आज से नहीं है, को पिछले 15-20 साल से चल रही थी, या तो पार्टी को तोड़ दिया जाए या इनके घर के ख़ानदान के झगड़ों को इतना बढ़ा दिया जाए कि आपस में भाइयों की ना बने, वो कुछ भी हो के नहीं दिया। शेख रशीद साहब जो हैं खुद रूपोश हो गए ये कहते हुए, शीन में से मीम, मीम में से बे, बे में से तीन, पता नहीं क्या क्या निकलेगा। तो एक तो उनकी पार्टी इंटैक्ट है, उसका कोई एक MNA MP अब तक टूट कर किसी दूसरी पार्टी में नहीं गया है जो उनके हार्डकोर के लोग हैं, तो उनकी पार्टी एज सच तो इंटैक्ट है। और जो उसका उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनके लिए नवाज शरीफ की वापसी यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वो आएंगे तो इलेक्शन सर वो आएंगे, उनकी पार्टी के लिए, वोट बैंक के लिए, सियासत के लिए तो एक इलेक्शन का जो माहौल होगा उसमें तो वो फायदा जरूर दे देंगे। लेकिन सर 3 मरतबा वजीर आज़म रहे हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने सियासत की नज़र की है और अल्लाह उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे, लेकिन अब उम्र के वो जिस हिस्से में हैं, यहाँ आकर इंसान तारीख़ में ज़िंदा रहने की सोचता है कि वो तारीख़ में ज़िंदा रहेगा। मैं उनकी वापसी के बारे में आपसे सवाल कर रहा हूँ, जो उनकी ये वापसी होगी वो क्या कह के गए थे और वो जिस तरह से वापस आ रहे हैं, और अगर वो कानून का सामना उस तरह से नहीं करते जिस तरह से वो कानून का सामना कर रहे थे, तो इसको आप किस तरह से हमें समझा सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको? देखिए, एक मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आपसे अर्ज़ कर दूं कि एक तो होती है मुकदमात जो बहुत जेन्युइन तरीके से बनाए जाते हैं, जुर्म इंसान ने किया होता है। जिस तरीके से ये केसेस बने थे, जरा थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, टाइम आपके पास शायद कम है। पनामा से अकामा बनना जो है, जितना बड़ा तमस्खुर कानून का उड़ाने की ये बात है, मुझे अली अहमद कुर्द का वो कोट याद आ रहा है जब ये फैसला दिया था सिसिलियन माफिया कह के, तो उन्होंने कहा था मैं कोयटा से आके उस जज की शक्ल देखना चाहता हूँ जिसने ये फैसला लिखा है। आपको तो अच्छी तरह याद होना चाहिए, मेरे दोनों बड़े लर्नेड लोग बैठे हुए हैं, कि जिस चीज़ की पिटीशन में प्रे ना हो उसके ऊपर सज़ा कभी हो नहीं सकती। उसमें कहीं अकामा का तस्करा नहीं था, JITs बनवाई गई हैं, ये एक लंबी बहस है। ये मुकदमात जिस तरीके से बने, ये पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिहाजा वो जिन हालात में गए थे, आपको मालूम है उस वक्त जो वेंजियंस थी, जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को गिरफ्तार किया जा रहा था, जिस तरीके से एक तरह से आम ट्विस्टिंग हो रही थी, उस माहौल में उनके पास सवाए यहाँ से जाने के कोई चारा नहीं था। लेकिन
میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں، میں نے یہ صرف اس وقت یقین کیا تھا کہ نواز شریف صاحب واقعی بہت بری ہیلتھ کنڈیشن میں ہے جب اس ملک کے وزیر اعظم خان صاحب نے، جو پی ٹی آئی کے چیف تھے، قوم کو یہ بتایا کہ وہ کسی وقت بھی ان کی جان جا سکتی ہے، اور مجھے ان پر ترس آ گیا ہے، وہ اتنی بیمار ہیں، تو مجھے تب یقین آیا تھا کہ وہ واقعی بیمار ہیں، اور اگر بیماری کی حالت میں کوئی شخص گیا تھا تو پھر یہ اس کے آپشنز ہیں. اور جو ابھی میرے بھائی نے کہا، شعیب شاہین نے، کہ 4 سال ان کو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، ان کی رپورٹس باقاعدہ جمع ہوتی رہی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، ان کے ڈاکٹرز باقاعدہ ان کی اپڈیٹ دیتے رہے ہیں، ایسا ہوا میں نہیں ہے. وہ دوسری بات ہے کہ جب تک وہ زیرو رسک نہیں ہوگا وہ واپس نہیں آئیں گے، اس بات پر میں ابھی بھی قائم ہوں. بالکل ٹھیک. ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے. معاملہ زیرو رسک کا، بیماری والا معاملہ جو ہے اس پر تو اب بڑی کھل کے بات ہوتی ہے کہ جو رپورٹس تھیں وہ واقعی وہی رپورٹس تھیں جو مریض محسوس کر رہا تھا، اور مریض کو پتہ تھا کہ اس کی کیفیت وہی ہے جو اس کی رپورٹ میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے. مریض وہ تھا جو انقلابی تھا، جو نیلسن منڈیلا بھی تھا، جو ملک میں قوم کو ایک کال بھی دے چکا تھا کہ میں فائنل کال دوں گا اور پھر انقلاب آئے گا ملک کے اندر. بہرحال وہ پھر چلے گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے جو وہاں پر تقریریں کی اور جو کنڈکٹ رہا، واپس آ رہی ہیں، بالکل آئیں، سیاست کریں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے مسائل کا حل بھی بتائیں کہ وہ مسائل کا حل ہے کیا. ایک بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. جناب شعیب شاہین صاحب، پیر سے نئے چیف جسٹس حلف اٹھا لیں گے. آپ کی پارٹی اور آپ کی پارٹی کے چیئرمین اور سارے لوگ جو سارے معاملات ہیں، کل وہ حلف اٹھا لیں گے، پیر سے اپنا آفس جو ہے اس کو چارج سنبھال لیں گے. کیا توقع کر رہے ہیں آپ؟ بڑے اپرائٹ ان کی جو شہرت ہے جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کی بڑی اچھی ہے، کسی طرف جھکاؤ نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل اینگلز ان کے نہیں ہیں. کیا توقع کر رہے ہیں آپ اپنے کیسز کے حوالے سے اور نئی سپریم کورٹ کے ماحول کے حوالے سے؟ جی، میں اس پہ آنے سے پہلے ایک آدھ بات کا جواب دے دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے اور ان کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی تھی، اس زمانے میں انہوں نے یہ والا مقدمہ فائل کیا تھا جو سپریم کورٹ میں لے کر گئے تھے، اس کے باوجود جانتے ہوئے کہ اس کا استعمال میرے خلاف بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات میں واضح کر دوں کہ یہ کہنا کہ سارے مقدمات بالکل جعلی اور جھوٹے ہیں اور نواز شریف صاحب بس آتے ساتھ ہی بالکل کلین چٹ ان کو مل جائے گی. آج بھی ان سے سوال یہ ہے کہ جس 7 فیلڈ ڈپارٹمنٹ میں وہ رہ رہے ہیں، آخر وہ کس کا ہے؟ 30 سال سے وہاں ان کی اور ان کی فیملی رہ رہی ہیں، اس کا کوئی جواب تو وہ دیں گے اگر ان کے پاس جواب ہوگا تو. اگر باقی چیزوں میں جائے بغیر ایک بات کہ ساری دنیا جہان کے ڈاکٹرز ان کو کہہ دیں کہ وہ ٹھیک ہیں یا بیمار ہیں تو پوری دنیا میں وہ گھوم سکتے ہیں سوائے پاکستان میں آنے سے. تو اس لیے یہ کہنا کہ ان کی میڈیکل رپورٹ سفیشینٹ ہیں کہ بس بھیج دیا گیا کہ جناب وہ درست ہیں، اور پھر جس انداز میں وہ یہاں سے جا رہے تھے وہ سب نے ان کا وہ سٹائل دیکھا جب وہ جس جہاز میں بیٹھ گئے اور جس انداز سے وہ یہاں سے نکلے، تو وہ یہ کہنا کہ جناب وہ بہت سخت بیمار تھے، یہ الگ بات ہے کہ کن کن کی آنکھوں میں وہ دھول جھونک کر گئے تھے اور کیا. برشید صاحب، آپ کی کیبنٹ نے فیصلہ کیا، آپ کے چیئرمین نے فیصلہ کیا، آپ کی پنجاب کی وزیر صحت تھیں، انہوں نے فیصلہ کیا، آپ لوگوں نے سب نے مل کے فیصلہ کیا. نواز شریف صاحب اپنی صحت کے بارے میں جانتے تھے، عمران خان صاحب بھی جانتے تھے، ان کی کابینہ بھی جانتے تھے. کہ کون کس کو، یعنی ہم کیوں بیوقوف بنے ان باتوں پر؟ آگے بڑھیں نا سر. لیکن میں اس پہ اب آگے آتا ہوں آپ کے سوال. چار ہیلتھ بلیٹن جاری کرتی تھی ان کی ہیلتھ منسٹر جو ہے پنجاب کی. سلیم بغل صاحب وہ بھی کرتے تھے اور میاں صاحب بھی جانتے تھے کہ ان کی صحت کیسی ہے. کیونکہ ڈاکٹرز اگر آپ کے جو رپورٹس دیں گے مجھے بتائیں کہ وہ کیا کریں گے. ان کی رپورٹس کے مطابق بالکل ان کے، بلکہ عطر من اللہ نے کہا تھا کہ آپ یہ لکھ کے دیں اگر آج ایک دن میں ضمانت نہیں ہوگی تو کل تک وہ زندہ رہیں گے. سر جی، شوکت خانم سے ویریفیکیشن ہوئی تھی. فیصل سلطان صاحب نے جو چیف تھے انہوں نے ویریفائی کر کے پرائم منسٹر کو بتایا تھا کہ ساری رپورٹ ٹھیک ہے. نہیں، ویریفیکیشن تو رپورٹس کی ہوئی ہے نا، اس شخص کی تو نہیں پتا کہ کون کون جو ڈاکٹرز ہیں اس میں ملوث ہیں اور دوبارہ ٹیسٹ ہوئے تھے، سارے ٹیسٹ دوبارہ ہوئے. یہ سارا معاملہ شیڈی ہے. نواز شریف صاحب کی بیماری کا جو پورا معاملہ، ان کا جیل سے نکلنا، باہر جانا، پوری دنیا کے لیے وہ صحت مند ہے، پاکستان کے لیے صحت مند نہیں ہے. ٹھیک بات ہے کہ وہ آ کے عدلیہ کو مطمئن کریں،
ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم ان کے بارے میں کیا ہم رائے قائم کریں. چلیں اللہ جدون صاحب آپ فرمائیے کہ اگلی پیر کے بعد سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کا ماحول؟ جو فیصلے پہلے اتفاق رائے سے نہیں ہوتے تھے، معترضہ ہوا کرتے تھے، وہ ماحول ختم ہو جائے گا اب لوگوں کو اطمینان ہوگا، چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں یا عام سائلین ہوں؟ دیکھیں یہ دنیا کا اصول ہے کہ آپ کو انصاف نہ صرف نظر آئے، وہ ہوتا ہوا نظر آئے، انصاف کریں آپ، انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. تو سب سے پہلا ٹیسٹنگ کیس یہی ہے کہ اگر چیف صاحب جو ہے اپنی پاور ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں، وہ 3 ممبر بینچ، وہ کس طرح کہتے ہیں کہ 3 سینئر ممبر جو ہے بینچ کنسٹیٹیوٹ کریں گے اور کیسز بھی وہی مار کریں گے، اور کوئی بھی پولیٹیکل کیس آئے کانسٹیٹیوشن آئے تو اس پہ ایک لارجر بینچ ہو اور ڈفرینس آف اپینین بھی ہو، لیکن ایک بینچ پہ لوگوں کا اعتماد ہو. ایسا بینچ بنے گے جس پہ پبلک کانفیڈنس ہو، ٹرسٹ آف دا پیپل ہو، تو وہ انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہتر جو ہے وہ کورٹ جو ہے سپریم کورٹ منڈے سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف جو اس وقت شکوہ کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو یہ نئی سپریم کورٹ جو ہوگی، جس نئے چیف جسٹس صاحب جو ہوں گے، نئی سپریم کورٹ تو نہیں، نئے چیف جسٹس صاحب جو ہوں گے، تو ان کی سربراہی میں جو سپریم کورٹ ہوگی تو اس میں ان کو بھی انصاف ملنے لگے گا، ان کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ ختم ہونے لگیں گے؟ دیکھیں ایک زیادتی ہے ایگزیکٹو کی، ایک زیادتی ہوتی ہے کورٹ کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہی. جتنی پٹیشنیں ان کی جلدی لگتی رہی ہیں، جن کا جتنا جلدی ان کیس سننے میں آتے رہے ہیں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ پہ، آج دن تک دیکھیں سزا سسپینڈ ہوتی ہے. کیپٹن صفدر کو 1 سال کی سزا ہوئی، 6 مہینے کے بعد سسپینڈ ہوئی. ان کی سزا دیکھیں 2 ہفتے کے بعد سسپینڈ ہو گئی. یہ نہیں ہوتا. ان کورٹوں کے اندر جتنا ریلیف ان کو ملا ہے آج دن تک کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں ملا ہے. ان کو تو ان کورٹوں سے بہت زیادہ ریلیف ملا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کو اکراس دا بورڈ میرٹ پہ ریلیف ملے. یہ نہ ہو کہ ایک کسی کی فیورٹ پارٹی ہو، دوسری کسی کی وہ اس کے اگینسٹ ہو. اب سپریم کورٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ گارڈین آف دا فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ گارڈین آف دا کانسٹیٹیوشن بھی ہے. تو جو بھی پولیٹیکل پارٹی اس کے پاس جائے کوئی کیس لے کے، تو وہ پارٹی کو نہ دیکھے، وہ کیس کو دیکھے. تو اب یہ تصور بالکل غلط ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کریں. اب جتنا جلدی ان کو ریلیف مل رہا ہے یہ بہت زیادہ جلدی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی آج تک تحریر میں مجھے ایک کیس بتائیں جتنا جلدی ریلیف ملا ہو. جس کا جواب چاہیے وہ یہ کہ پہلے عدالتوں کے فیصلے آتے تھے، عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جاتے تھے، عدالتیں خاموش ہو کر بیٹھ جاتی تھیں، اس پر ایکشن نہیں لیتی تھیں. نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ فیصلہ دیں اور نہ مانا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں عدالت کے اندر دیکھیں جب تک سپلٹ تھا تو عدالت کا فیصلہ ماننے اندر جج جب سپلٹ ہوتا ہے تو اس کی میرے کانفیڈنس آف پیپل اینڈ ٹرسٹ آف دا پیپل نہیں ہوتا. اگر قاضی فائزہ نے فل کورٹ بٹھا کے یا لارجر بینچ بٹھا کے کوئی فیصلہ دے دیا تو وہ ایسے بندے ہیں جو امپلیمنٹ بھی کرا لیں گے. ٹھیک ہے، میں ذرا اس پہ سلیم بخاری صاحب سے بھی جان لوں سر کہ ان کی کیا رائے. سر آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟ میں عرض کروں آپ سے، میں ایک بات بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد اب ان کے حق میں فیصلے آنے شروع ہو جائیں گے یا ان کی بات سنی جانی شروع ہو جائے گی، تو انہیں اس غلط فہمی سے باہر آ جانا چاہیے. وہ کوئی بھی وہ شخص جو قاضی فائز عیسیٰ کو اچھی طرح جانتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ the gentleman will go by the book. ان کا نہ کوئی عزیز ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ وہ سیاسی اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں، نہ وہ آج تک بنے ہیں. ان کے فیصلے جو ہیں وہ بولتے ہیں. اس لیے یہ توقع اگر کوئی بھی پارٹی لگا کے بیٹھ گئی کہ اب ہمارے حق میں فیصلے آنے شروع ہو جائیں گے یا ہمیں وہ کچھ نہیں کہیں گے، تو یہ سوائے غلط فہمی کے کچھ نہیں ہے. یہ میں آپ کو وثوق سے بتا رہا ہوں. آپ ہی کے پروگرام میں بیٹھ کے میں کسی دن آپ کو یاد بھی دلاؤں گا کہ جو میں نے کہا وہ دیکھ لیجئے ہو رہا ہے. جی بہت بہت شکریہ جناب سلیم بخاری صاحب، جناب بیرسٹر جہانگیر جیدون صاحب، جناب بیرسٹر شہیب شاہین صاحب. ہونا بھی یہ چاہیے کہ اپرائٹ لوگوں کو سامنے ہونا چاہیے اور فیصلے میرٹ کے مطابق ہونے چاہیے، نہ صرف عدالت میں، معیشت میں، سیاست میں، معاشرت میں، ہر جگہ پر ہمیں سچ بولنا چاہیے. یہی پاکستان کی ترقی کا راستہ مجھے نظر آتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.